अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल शरारत एपिसोड नंबर 2। और अब तक जो हमने कहानी सुनी थी उसके हिसाब से लग तो रहा था कि हीरोइन ने या हीरो के बीच में कुछ तो हुआ है, मतलब हीरोइन ने भी कुछ गलत किया है और हीरो ने भी। तो वो एग्जैक्टली क्या हुआ था उसका थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा आपको आज के एपिसोड में हो जाएगा। और एग्जैक्ट स्टोरी क्या है वो तो शायद पता ना चले और शायद पता चल भी जाए। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो वैसे ही कुछ सीन होने वाला है। और आज के एपिसोड में मेनली प्रेजेंट और पास्ट दोनों दिखाए जाने वाले हैं। मतलब अब तक कहानी प्रेजेंट पे थी, आज थोड़ा सा पास्ट भी दिखाया जाएगा। हीरोइन कैसी थी, उसकी फैमिली और उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, तो वही सब कुछ है कहानी। अब मतलब एक तरीके से वो आपको जोड़ रही है कहानी अपने साथ। तो नॉवल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नॉवल पसंद आ रहा होगा। काफ़ी मेच्योर राइटिंग है। तो चलिए फिर बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं शरारत एपिसोड नंबर 2। सोफ़ी इलियास साहब के घर महफिल मिलाद थी। खदीजा बेगम ने कई घरों से औरतों और लड़कियों को दावत देकर महफिल में बुलाया था, और ये दावत उन्होंने अपनी दोस्त आरफा बेगम को भी दी थी। आरफा बेगम का बहुत सालों से उनके घर आना जाना होता था। वो भी सैयद घराने की बहू थी, चाल चलन और रहन सहन के हवाले से भी अच्छी थी। इसीलिए सूफी इलियास साहब को भी कभी उनसे ताल्लुकात पर एतराज़ नहीं हुआ था, बल्कि वो खुद आरफा बेगम का काफ़ी इज्जत और एहतराम करते थे। आज खदीजा बेगम ने उनको मुकर्रर टाइम से पहले ही बुला लिया था। कुछ मसला हुआ है महरोज वाला, कुछ मसला हल हुआ महरोज वाला? उन्होंने आरफा बेगम का हाथ थाम कर सोफे पर बिठाते हुए पूछा। बस लड़की की तलाश है, कोई पढ़ी लिखी और नेक सीरत लड़की मिल जाए तो मेरा मसला हल हो जाए। मैं कोई तेज तरार बहू अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं अपने मिजाज जैसी बहू चाहती हूँ। आरफा बेगम ने अपनी पसंद बताई। अम्मी, बाहर वो मोहल्ले की औरतें आ रही हैं, आप उनको ड्राइंग रूम में बिठा दीजिए ना। फातिमा की धीमी आवाज़ सुनाई दी और आरफा बेगम की नजरें उस पर ठहर गईं। सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज में मलबूस, सफ़ेद दुपट्टे के हाले में लिपटा उसका चेहरा बहुत पुरनूर लग रहा था। वो बचपन से फातिमा को देखती आ रही थी, लेकिन आज उसे देखने में बहुत फ़र्क था। आज वो उसे किसी और रूप में देख रही थी। और फिर मिलाद के दौरान भी उनकी नजरें वक्तन फ़वक्तन फातिमा की गिर्द घूमती रहीं। और असर के वक्त जब महफिल ख़त्म हुई तो आरफा बेगम दिल में इरादा कर चुकी थी और घर आकर सबसे पहले अपने शौहर सैयद फहरोज़ बख्त के साथ मशवरा किया और बात आगे बढ़ाने का सोचा था। उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था? और यूँ आरफा बेगम ने ये बात खदीजा बेगम के कानों तक पहुँचा दी और खदीजा बेगम ने सूफ़ी इलियास साहब तक पहुँचाई। लड़की का नाम फातिमा है, उन्होंने बेटे को इत्तला दी। देखने में कैसी है? वो शरारत से बोला। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। तो वो प्यारी मुझे भी दिखा दीजिए, उसने फरमाइश की। ऐसा मुमकिन नहीं है बेटा, इलियास भाई को ये सब पसंद नहीं। वो समझते हैं कि लड़की लड़कियों को शादी के बाद ही एक दूसरे को देखना और बात करना चाहिए। हाँ, ताकि दोनों के पास फरार का कोई रास्ता ही ना रहे, महरोज खुफकी से बोला था। बस बेटा, उनके अपने ही नजरियात हैं। लेकिन मॉम, तस्वीर देखने में क्या हर्ज है? मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कम अज कम मुझे ये तो पता हो कि मेरी शादी हो किससे रही है, लड़की कौन है, कैसी है, मेरे साथ कैसी लगेगी। महरोज ने बेशक अपनी शादी की रजामंदी अपनी माँ को सौंप दी थी और उनकी पसंद पर राजी भी हो गया था, लेकिन लड़की को शादी से पहले देखने की जिद और ख्वाहिश उसके दिल में हनूस थी। आपको किसने कहा था कि मेरी शादी किसी सूफी साहब की बेटी से तय कर दे? वो बस सोई खुफकी से बोला था। अब चुप रहो तुम्हारे नसीब में फातिमा का साथ ही लिखा था। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, बहुत प्यारी लगेगी तुम्हारे साथ। उन्होंने तसव्वुर की आंख से महरोज और फातिमा को एक साथ खड़े देखा था। चंद दिन है, देख लेता हूँ कि कितनी प्यारी लगती हैं फातिमा इलियास साहिबा। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला था और फिर उन्हें मंगनी की रस्म अदा करने की इजाज़त दे दी थी। और आरफा बेगम खुशी खुशी मंगनी को तैयार हो गई थी। मंगनी के फौरन बाद शादी का दिन आ गया था। बड़ी छुपी रुस्तम निकली तुम, कानों कान खबर भी ना होने दी और मंगनी भी करवा ली। रबी ने फातिमा की मंगनी की इत्तला मिलते ही उसे फ़ोन खड़काया था और फातिमा उसकी बातों पर हंस रही थी।
بس سب کچھ اتنی جلدی طے ہوا کہ مجھے خود پتہ نہ چلا۔ نام کیا ہے موصوف کا؟ سید مہروز بخت۔ واو، نام تو بڑا پاورفل ہے۔ خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتا، میں نے کون سا دیکھا ہے؟ فاطمہ نے آہستگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ بغیر دیکھے ہی حامی بھر لی؟ ربی کو اچنبھا ہوا تھا۔ جانتی تو ہو، ابا جان کو یہ سب دیکھنا دکھانا بالکل پسند نہیں۔ اف یار، تمہارے ابا جان کو تو کچھ بھی پسند نہیں، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی نہیں، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اگر میں لڑکی کو دیکھنے کی بات کروں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ فاطمہ جھنجھلا گئی۔ خیر، تمہارا ممکن ہو یا نہ ہو، ہمارا تو ضرور ہوگا۔ میں جس لڑکے سے شادی کروں گی، شادی سے پہلے اس کے ساتھ 2-3 میٹنگز ضرور رکھوں گی، اور پھر ان میٹنگز کے بعد ہم ایک دوسرے کو جان گئے تو ٹھیک، نہ جان پائے تو اللہ حافظ۔ کم از کم یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس کھوٹی کے ساتھ باندھا جا رہا ہے، وہ کون ہے، کیسا ہے، ہمارے ساتھ کیسا لگے گا، یہ تو علم ہونا چاہیے یار۔ ربی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ یہ سب اپر کلاس میں ہوتا ہے، ہماری مڈل کلاس فیملی میں نہیں۔ فاطمہ نے کلاس کا فرق بتایا۔ ہاں، غلط فہمی ہے تمہاری، آج کل مڈل کلاس میں بھی وہ کچھ ہو رہا ہے جو اپر کلاس میں بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ ربی نے اسے پاور کروایا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، ہمارا گھر تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، فاطمہ نے شکر ادا کرنے والے انداز میں کہا۔ خیر یہ بتاؤ، شادی کا کب ارادہ ہے؟ ربی نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ جب وہ آ جائیں گے۔ ہے، انہوں نے ابھی آنا بھی ہے، وہ پھر سے نان سیریس ہو چکی تھی۔ ربی پوری بات تو سن لو۔ فاطمہ خفکی سے گویا ہوئی اور ربی فون کی دوسری طرف ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی کھنک ریسیور سے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ اوکے، یہ بتاؤ کہ انہوں نے کہاں سے آنا ہے؟ ربی اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ امریکہ سے۔ واٹ؟ امریکہ سے؟ وہ بندہ امریکہ میں رہ کر ایک ملانی سے شادی کر رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں، پھر بھی شادی کر رہا ہے؟ حیرت ہے یار۔ کیوں؟ کیا کبھی پہلے ایسی شادی نہیں ہوئی؟ فاطمہ نے ناراضگی سے پوچھا۔ ہوئی ہے نا، تمہاری امی ابو کی۔ وہ اگر شادی سے پہلے تمہارے ابو کو دیکھ لیتی تو انکار کر دیتی، ہو سکتا تھا کہ گلے میں پھندا ڈال کر مر جاتی۔ ربی کہتے ہوئے خود بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم بہت خراب ہو ربی، شکر ہے تم تو خراب ہونے سے بچ گئی ہو۔ واقعی اگر تمہارے ساتھ رہتی تو پھر نہیں بچ سکتی تھی، فاطمہ نے اعتراف کیا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا یہ سید مہروز بخت بھی مولوی ٹائپ کے بندے ہیں؟ ربی کا انداز رازدارانہ تھا، جو ماموں جان کو پسند آ گئے۔ یار مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں بالکل انجان ہوں۔ فاطمہ اس کی باتوں سے زچ ہو گئی تھی۔ اوہ سوری یار، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تمہیں جو بھی مل جائے بس قبول ہے، ربی نے یاد کرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ فاطمہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ 2 دن، اس نے مختصر کہا۔ اگر میں پہلے آ گئی نا تو تمہارے گھر میں زلزلہ آ جائے گا، یا تو ماموں جان گھر میں رہیں گے یا پھر میں۔ ربی نے اسے ممکنہ خطرے سے آگاہ کیا۔ لیکن ربی تم آرام سے بھی تو رہ سکتی ہو۔ نہیں یار، میں آرام سے رہنے کا وعدہ نہیں کرتی، میرا موڈ کبھی بھی بدل سکتا ہے، میں کسی وقت بھی ہلچل مچا سکتی ہوں، میری نیچر میں سکون شامل ہی نہیں ہے۔ اور ماموں جان ٹھہرے پابندیوں کے ماہر، ایسے اٹھو، ایسے بیٹھو، وہ کپڑے پہنو، یہ مت کرو، اب سو جاؤ، اب جاگ جاؤ۔ سوری یار، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں جب اسلام آباد جاتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں اسلام آباد کی صاف شفاف پرسکون سڑکوں پر دن رات گاڑی اڑاتی رہوں، لیکن ماموں جان کی وجہ سے قید ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے، جیسے انہوں نے میرے پر کاٹ دیے ہوں۔ اس نے وجہ بتائی اور فاطمہ چپ ہو گئی۔ ہیلو، ربی نے دوسری طرف خاموشی محسوس کرتے ہوئے پکارا۔ تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ نہیں کچھ نہیں، تم بولو اور کیا بولنا ہے۔ فاطمہ کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا اور ربی کو بھی بریک لگ گئے تھے۔ سوری یار، آئی تھنک کچھ زیادہ ہی بول دیا میں نے۔ ربی کو احساس ہوا تھا۔ اٹس اوکے، تم کہو۔ مجھے کیا کہنا ہے؟ میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہاری شادی سے کافی دن پہلے آ جاؤں گی، اتنا پہلے کہ تم بور ہو جاؤ گی، ربی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا، اور فاطمہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔
ربی اسے خفا نہیں کر سکتی تھی۔ اوکے، میں انتظار کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ربی نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا تھا، اور چند ہی دنوں میں دونوں گھروں میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ مہروز وقت کی اسٹڈی اور جاب کا کانٹریکٹ مکمل ہو چکا تھا، اس لیے اس نے فوراً واپسی کا سفر باندھ لیا، کیونکہ عارفہ بیگم شادی کی تاریخ طے کر چکی تھی۔ 1 ہفتے بعد اس کی شادی تھی۔ ان کی طرف سے ساری تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں۔ وہ گھر آیا تو پورے گھر میں جیسے چہل پہل اور گہما گہمی سی ہو گئی تھی۔ گاؤں سے نائمہ اور نشا بھی آ گئی تھی۔ اس کے دوست بھی اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور حسان نے تو اس کے پاس ڈیرا ہی ڈال لیا تھا۔ بھابھی سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ کس کی بھابھی؟ مہروز نے حیرانی سے پوچھا۔ میری بھابھی۔ تمہاری بھابھی سے میری ملاقات کیوں ہوگی؟ بکمت، میں تمہاری منگیتر ہونے والی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ حسان نے اسے مکہ رسید کیا تھا۔ اوہ اچھا، نہیں یار، ابھی تو ملاقات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ حسان نے بے ساختہ پوچھا۔ پردہ کرتی ہے وہ، مہروز نے سرگوشی میں بتایا۔ کیوں، کسی مولوی کے گھر سے رشتہ داری کر لی ہے کیا تو نے؟ ہاں، اپنے ایریے کے جامع مسجد کے امام صاحب ہے نا۔ ہاں، اپنے ایریے کے جامع مسجد کے امام صاحب ہیں، صوفی الیاس صاحب۔ انہی کی صاحبزادی ہوتی ہے فاطمہ صاحبہ۔ بس انہی سے شادی کا شرف حاصل ہو رہا ہے مجھ ناچیز بندے کو۔ حسان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ صوفی الیاس صاحب کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے؟ ہاں، کیوں، تمہیں اعتراض ہے؟ نہیں، بیٹی پر تو نہیں، البتہ باپ پر اعتراض ہے۔ تو مجھے شادی بیٹی سے کرنی ہے، باپ سے تو نہیں؟ بڑی اوکھی جگہ ہاتھ مارا ہے تو نے، حسان کچھ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ یار، کافی سخت آدمی ہے۔ کافی سال پہلے ہمارے محلے کی ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، اور صبح بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے تھے، اور ان بچوں میں بھی شامل تھا۔ سبق یاد نہ ہونے کی صورت میں بچوں کو مار مار کر ان کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتے تھے۔ بہت شکی مزاج اور تنگ نظر بھی ہیں۔ کسی لڑکے اور لڑکی کو دیکھ لیں تو توبہ توبہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں، چاہے وہ بیچارے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ خیر، تمہیں اس سے کیا، تم نے شادی تو ان کی بیٹی سے کرنی ہے، وہ یقیناً اچھی ہوگی۔ آنٹی نے کچھ دیکھ بھال کر ہی یہ رشتہ طے کیا ہوگا۔ حسان نے اسے تسلی دی تھی، اور مہروز اپنے ذہن کو تسلی دے کر مطمئن کرنے لگا۔ میں فاطمہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، صرف ایک بار، وہ بھی شادی سے پہلے۔ پلیز کوئی حل سوچو۔ مہروز کی بات سن کر حسان بدک گیا تھا۔ میں کبھی مر کے بھی صوفی صاحب کی بیٹی کو دیکھنے کا آئیڈیا نہیں سوچ سکتا، وہ تو مجھے پاتال میں اتار دیں گے۔ میں ان کی مار سے واقف ہوں، تم نہیں ہو۔ پلیز یار، یہ ناممکن ہے یار، صوفی صاحب اس شادی سے انکار کر دیں گے، لیکن شادی سے پہلے تمہیں اپنی بیٹی کو نہیں دیکھنے دیں گے۔ حسان نے اسے باز رکھنا چاہا تھا۔ میں فاطمہ الیاس کو ضرور دیکھوں گا، چاہے جیسے بھی صحیح۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مہروز، پاگل مت بنو، فاطمہ تمہاری منگیتر ہے، تمہاری ہی ہے، پھر اتنی جلد بازی کیوں؟ حسان نے ٹوکا تھا۔ اگر میری ہے تو مجھے دیکھنے دے۔ مہروز کے لہجے میں ضد کا عنصر تھا۔ حسان ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کی کمرے سے فل والیوم میوزک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی ادھم مچا رہا ہو۔ صوفی صاحب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے تھے اور دھڑام سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے وہ ساری لڑکیاں مل کر ڈانس کرنے کی پریکٹس کر رہی تھیں، جن میں ان کی چھوٹی تینوں بیٹیاں اور ربی سر فہرست تھی۔ البتہ فاطمہ کچھ دور ڈیک کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ابا جان، وہ فاطمہ سے چھوٹی رقیہ سے کچھ بولا ہی نہ گیا تھا، اس کی زبان ہقلا کر رہ گئی تھی۔ بے شرم، بے حیا، تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی یہ بے خدا حرکت کرتے ہوئے؟ انہوں نے کھڑے کھڑے اپنی تینوں بیٹیوں کو تھپڑ جڑ دیے تھے، اور ربی احمد ہکا بکا چکرا کر رہ گئی تھی۔ ماموں، ہم لوگ کل مہندی کے فنکشن کے لیے، اس نے بولنا چاہا۔ خبردار لڑکی، تم بس چپ ہی رہو، انہوں نے ربی کو بولنے سے روک دیا تھا۔ ان کے عتاب کا شکار ان کی بیٹیاں ہوئی تھیں، اسے افسوس ہونے لگا تھا۔ یہ ڈیک کہاں سے آیا؟ میں لے کر آئی ہوں، وہ فوراً بولی۔ جہاں سے لے کر آئی ہو وہیں جا کر پھینکاؤ، ایسی چیزوں کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ سختی سے حکم دیتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے، اور وہ تینوں بہنیں آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ بیٹھی رہ گئی تھیں۔
آئی ایم سوری یار، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، ہمیں اتنا فل والیوم نہیں رکھنا چاہیے تھا، ربی نے کہا تھا۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، ہمارا گھر ہی ایسا ہے، آثار قدیمہ، آسیب زدہ، یہاں بندے نہیں ناچ سکتے، یہاں بھوت ناچتے ہیں، یہاں خوشی نہیں منائی جا سکتی، بس ماتم کیا جا سکتا ہے۔ شکر ادا کرے فاطمہ جو اس گھر سے نکل کر آزاد ہو رہی ہے، ہم نے ابھی نہ جانے اور کتنی سزا کاٹنی ہے۔ رقیہ بولنے پر آئی تو دل کی بھڑاس نکالتی چلی گئی تھی اور باقیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ صوفی الیاس صاحب نے واقعی انہیں آج تک کھل کر سانس بھی نہیں لینے دی تھی۔ وہ چاروں بہنیں بس اپنے گھر کی چار دیواری سے واقف تھیں، کبھی کسی پھپھو، خالہ، ماموں یا چاچو کے گھر بھی ان کا آنا جانا نہیں ہوا تھا۔ اٹس اوکے یار، یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہم کسی اور چیز سے ٹائم پاس کر لیتے ہیں، ربی نے ان کو بہلایا تھا۔ میری بہن وہ پھر آ جائیں گے، رقیہ تلخی سے بولی تھی۔ فاطمہ یار سمجھاؤ نا ان سب کو، ربی نے چپ چاپ بیٹھی فاطمہ کو گھسیٹا، اور بڑی مشکل سے ماحول ٹھیک ہوا تھا۔ وہ سب ڈھولکی اٹھا کر لے آئی تھی اور اتنے میں باقی کزنز بھی جمع ہو گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو ربی؟ فاطمہ ہر وقت اسی کی فکروں میں لگی رہتی، اس وقت بھی اسے اٹھتے دیکھ کر بے ساختہ پوچھ لیا۔ سونے کے لیے، بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ اس نے جمائی روکنے کی کوشش کی۔ لیکن تم تو یہاں میرے بیڈ روم میں سوتی ہو نا؟ نہیں یار، کل تم نے خود ہمیں چھوڑ کر چلے جانا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم تمہیں پہلے ہی چھوڑ دیں۔ گڈ نائٹ، بہتر ہے کہ تم بھی کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، کل تو ویسے بھی کوئی تمہیں نہیں سونے دینے والا، اس نے کہتے کہتے شرارت سے اسے چھیڑا تھا۔ ربی، فاطمہ ہنس دی۔ اوکے میں جا رہی ہوں، رقیہ کے بیڈ روم میں جگہ تلاش کرتی ہوں جا کر۔ ربی مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتر آئی تھی، اس کا رخ کچن کی سمت تھا۔ فریج سے جا کر پانی پیا اور واپس اوپر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ رقیہ کا کمرہ بھی اوپر ہی تھا، ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ سیڑھیوں کے قریب کارنر پر رکھے فون پر انتہائی تیز رنگ ہوئی۔ جب 2-3 بار بیل بجی تو اسے فون ریسیو کرنا ہی پڑا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، اس وقت بھلا کون ہو سکتا تھا؟ ہیلو، وہ اپنی آواز کو ذرا نارمل رکھتے ہوئے بولی تھی۔ السلام علیکم، دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ ربی اپنی دھن میں پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ الیاس سے، دوسری طرف سے بڑے اطمینان اور اعتماد سے کہا گیا تھا۔ ربی پوری طرح چونک گئی۔ فاطمہ الیاس سے؟ مگر آپ کون ہیں؟ اسے تجسس ہوا تھا، نیند اڑ گئی تھی۔ میں جو بھی ہوں، آپ بس میری ان سے بات کروا دیجیے پلیز، دوسری طرف سے بڑی لجاجت سے فرمائش کی گئی تھی، اور ربی 2 سیکنڈ کے لیے چپ ہوئی تھی، اور پھر اس کے ذہن میں کھڑے کھڑے شرارت سما گئی تھی۔ تو پھر کیجیے بات، میں فاطمہ الیاس بات کر رہی ہوں، اس نے دھڑلے سے جھوٹ بولا تھا۔ میں سید مہروز بخت بول رہا ہوں، اس نے اپنا نام بتا کر ربی کو اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ نے اس وقت کال کیوں کی؟ وہ اس کا نام سن کر گھبرائی نہیں تھی۔ آپ سے بات کرنے کے لیے، میں بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اسی لیے سوچا کہ آج آپ سے بات کر کے ہی سوؤں گا۔ لیکن آپ سے ساری باتیں تو کل جو کرنی ہیں، تو آج کون سی خاص بات کرنے کے لیے؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ جو باتیں کل کرنی ہیں، آج ان باتوں کے لیے تمہید باندھنا چاہتا ہوں، اس نے دلچسپی سے جواب دیا تھا۔ کیسی تمہید؟ وہ شرارت سے بولی۔ وضاحت سے جواب دوں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی۔ اس کی بات پر ربی بے ساختہ امڑانے والی مسکراہٹ روک گئی تھی۔ آج کل دنیا سے شرم کے جراثیم مر گئے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے آپ کے اندر یہ جراثیم زندہ ہیں۔ آپ کا سنا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، وہ ہنسی تھی۔ آپ کا کہا بھی تو غلط ہو سکتا ہے، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا تھا۔ مجھے مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جاننے کا موقع دیں تو پھر دیکھیے گا، اس نے دعویٰ کیا تھا۔ کل جان لیجیے گا، ابھی وقت نہیں ہے، خدا حافظ۔ پلیز فون مت بند کیجیے گا فاطمہ، میری بات سنیے، اس نے تیزی سے کہتے ہوئے اسے فون بند کرنے سے روکا تھا۔ وہ ریسیور رکھتے رکھتے ٹھہر گئی تھی۔ جی کہیے۔ پلیز فاطمہ،
میں تھوڑی دیر اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ مہروز بخت کی سنجیدہ آواز پر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ کیا آخر بات کیا ہے؟ رات کے اس پہر شادی سے ایک دن پہلے اسے کیا مصیبت پڑی تھی کہ یوں چوری چھپے فون کر رہا تھا؟ اور وہ آخر ربیع احمد تھی۔ اس کا شرارتی ذہن بھی اسے الٹی پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ وہ بالآخر پوری طرح سے آمادہ ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ میرے سیل نمبر پر کال کر لیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ نمبر لینڈ لائن کا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مامو جان، سوری میرا مطلب ہے کہ ابا جان آ جائے۔ وہ فون پر بات کرنا پسند نہیں کرتے، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ موبائل پر ٹرائی کریں۔ وہ بات کرتے ہوئے پھسلی تھی، پھر فوراً ہی سنبھل گئی۔ نمبر بتائیے۔ وہ تیار ہو گیا تھا اور اس نے مہروز بخت کو اپنا نمبر لکھوا دیا۔ اس کی شرارت عروج پر تھی۔ اوکے، میں بات کرتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ میں انتظار کر رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے بے ساختہ شرارت سے مسکرائی تھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اور رقیہ کے بیڈ روم میں آ گئی۔ یہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ 5 منٹ بعد اپنے سیل پر ہونے والی وائبریشن سن کر مسکرائی تھی۔ ہیلو، جی جناب، کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیے۔ کیسے سو جائیں؟ ہماری نیندیں ہی اڑ گئی ہیں کل کے انتظار میں۔ بس آپ اپنی لمٹس میں رہ کر ہی بات کریں، میں اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے۔ اس نے مہروز بخت کو پٹری سے بدلنے سے روکا تھا۔ اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک اور خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ اس نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ خواہش؟ وہ حیرت سے بولی۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز، صرف ایک جھلک۔ ربیع اس کی فرمائش اور اس کی خواہش پر ہنسی کنٹرول کرتی رہ گئی تھی۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، بلکہ آج کی رات خواہش سجانے کی رات ہے، وہ بڑی ادا سے بولی تھی۔ تو خواہش کو سجانا ہی تو چاہتا ہوں، آپ کی ایک نظر کی جھلک سے، وہ بے چینی سے بولا تھا۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ دیکھنے کے انتظار، طلب اور بے چینی سے سجتی ہے۔ وہ شعر نہیں سنا آپ نے؟ میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، تو مل گیا تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی کیا، وہ بڑی دلکشی سے بولی تھی۔ مہروز اس کے شعر پر چپ ہو گیا تھا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اپنی ساری خواہشیں کل پر رہنے دیجیے اور اطمینان سے جا کر سو جائیے۔ اس نے فون آف کر دیا تھا۔ آج فاطمہ کی مایوں کی رسم تھی اور پورے گھر میں مایوں کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ربیع ہر کام میں پیش تھی۔ بیوٹیشین سے ٹائم لے لیا تھا نا تم لوگوں نے؟ اس نے فاطمہ سے استفسار کیا تھا۔ نہیں، فاطمہ نے مختصر کہا۔ کیوں؟ پھر تمہیں تیار کس نے کرنا ہے؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ تم نے؟ ارے نہیں، میں ہرگز اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی، مجھے لپسٹک اور بلش آن لگانے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سا مٹے گا بھلا؟ اس نے صاف انکار کر دیا۔ تم لوگوں کے آس پاس کوئی پارلر ہے؟ ہاں ہے، یہ رائٹ سائڈ پر جو پہلی گلی ہے نا، وہاں رائل بیوٹی پارلر ہے، کافی اچھی بیوٹیشین ہے۔ اوکے، میں اس کے پاس جا کر تمہاری مایوں مہندی اور شادی کے لیے ٹائم لے لیتی ہوں، شام تک وہ آ جائے گی، ہے نا؟ ربیع نے نئے کام پر کمر باندھی۔ لیکن وہ ابا جان، فاطمہ نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا۔ ارے وہ کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، میں سارا کام خود ہی سنبھال لوں گی۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر نکلنے لگی۔ رکو، فاطمہ نے تیزی سے اسے پکارا۔ یہ چادر اوڑھ کے جاؤ، جب تک تم یہاں پر ہو یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ فاطمہ پلیز، ربیع جھنجھلا گئی۔ ربیع پلیز یار، فاطمہ نے بھی لجاجت سے کہا تھا۔ اوکے، اور فاطمہ کی خاطر مجبوراً اسے بڑی سی چادر اوڑھنا پڑی تھی۔ صوفی صاحب کی سختی سے تاکید تھی کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلے چادر اوڑھ کر ہی نکلے، اسی لیے فاطمہ اسے پابندی سے اس پر عمل کروا رہی تھی اور اس کی چادر کا خاص خیال رکھتی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ خدیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھا تو رسید تھماتے ہوئے بولی، اوریجنل جیولرز کے یہاں سے فاطمہ کا ڈائمنڈ کا سیٹ آج اٹھانا ہے، تم لیتی آنا، مین بازار میں شاپ ہے۔ اس نے رسید احتیاط سے پرس میں رکھ لی تھی۔ اب کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ فیروز بخت نے حسان اور مہروز کو گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر پوچھا۔
بس تھوڑی سی شاپنگ رہ گئی تھی، مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ تو کیا شاپنگ کرنی ہے آپ نے جناب؟ گاڑی میں بیٹھ کر حسان نے پوچھا۔ تمہاری ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹ لینا ہے، یعنی رونمائی کا تحفہ۔ او اچھا، تو یہ بات ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسی کون سی شاپنگ رہ گئی ہے جس کے لیے تمہیں اتنی جلدی مچی ہوئی ہے۔ حسان ہنسا تھا۔ یہی تو خاص شاپنگ ہے یار۔ جواباً وہ بھی شرارت سے مسکرایا تھا۔ تم جا کر گفٹ پسند کرو، میں تب تک ٹیلر سے اپنے کپڑوں کا پتہ کروا لوں۔ اسے کرتا دے کر آیا تھا، ابھی تک اس نے تیار نہیں کیا۔ حسان گاڑی سے اترتے ہوئے بولا اور خود دوسری طرف چل دیا۔ مہروز شاپنگ سینٹر کی طرف آ گیا تھا۔ اس کا رخ اوریجنل جولرز شاپ کی طرف تھا۔ وہ فاطمہ کے لیے کوئی لاکٹ یا انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ کیا آپ کے پاس ہر قسم کا سٹون ہے؟ اس نے شاپ کیپر سے پوچھا۔ جی سر، آپ کو کون سا سٹون چاہیے؟ شاپ کیپر نے شوکیس میں سجی انگوٹھیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کون سا لینا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ سٹون کون سا ہے؟ یہ تو مجھے پتا ہی نہیں۔ ایک منٹ، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ جیب سے موبائل نکالتے ہوئے بولا اور فاطمہ کا کل والا نمبر ڈائل کر لیا۔ جیسے ہی اس نے نمبر ڈائل کیا تھا، شاپ کے اندر مدھم سروں میں رنگ بجنے لگی تھی، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا تھا کہ ذرا فاصلے پر کھڑی لڑکی کے ہاتھ میں موبائل بج رہا ہے۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ٹرائی کیا اور ایک بار پھر رنگ بجنے لگی۔ بالآخر اس نے تنگ آ کر کال ریسیو کر لی۔ جی مہروز صاحب، کہیے، کیا بے چینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی تھی۔ دیکھیے فاطمہ، میں آپ کے لیے ایک رنگ پسند کر رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رنگ میں کون سا سٹون اچھا لگے گا۔ ڈائمنڈ، نیلم، پخراج، زمرد یا کوئی اور؟ نیلم، وہ مختصر سی بولی تھی۔ نیلم کیوں؟ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ مہروز کا ڈائمنڈ لینے کا ارادہ تھا۔ ڈائمنڈ میں خود لے رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے تو پھر نیلم۔ جی نیلم۔ اور مہروز نے چونک کر اس لڑکی کی سمت دیکھا تھا جس کے منہ سے اس نے نیلم سنا تھا۔ آپ اس وقت کہاں پر ہیں؟ مہروز نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں۔ وہ ہنسی اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا، لیکن مہروز حیران پریشان سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سٹائلش سے سوٹ میں بڑی سی چادر اوڑھے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس سے چادر سنبھل نہیں رہی تھی۔ کبھی کوئی پلو سرک رہا تھا تو کبھی کوئی کونا ڈھلک رہا تھا۔ چہرہ چھپانے کی کوشش بھی ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ مہروز نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک بار پھر نمبر ملایا اور اسی کا موبائل بجا تھا۔ وہ اس انکشاف پر ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس سے پہلے کچھ کہتا کہ لڑکی کی چادر کا کونا دروازے میں اٹکا۔ چادر ایک بار پھر ڈھلک گئی تھی۔ اس نے تیزی سے موبائل نکالا اور اس کی تصویر بنا لی۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہیں؟ اس نے سیلز مین سے پوچھا تھا۔ جی ڈائمنڈ لاکٹ تھا۔ وہ چپ ہو کر رہ گیا تھا۔ فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی، اسی لیے مجھے منع کر دیا۔ اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ وہ بار بار اس کے نمبر پر کال ملانے پر مجبور ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر فون کر ڈالا۔ جی کہیے۔ اس کے سوال پر ربی شاید مسکرائی تھی۔ آپ فاطمہ ہی ہیں نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ اپنے لہجے کی شرارت دبا رہی تھی۔ نہیں، مگر وہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے بھی تو بے فکر ہو جائیے، کل آپ کے سارے شک دور ہو جائیں گے۔ بس جیسے تیسے صحیح ایک رات گزار لیجیے، کل سارے بھید کھل ہی جائیں گے۔ اس نے مہروز بخت کو تسلی دی اور فون بند کر دیا تھا۔ مہروز بارہا الجھتا جا رہا تھا اور اسی الجھن میں رات گزر گئی تھی، لیکن ایک بات سچ تھی کہ وہ اسے بہت پسند آئی تھی۔ اس کے چہرے کی جھلک اسے اب بھی اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عارفہ بیگم کی پسند کی داد دی تھی۔ کیا قیامت تلاش کی ہے، دل خوش کر دیا ہے آپ نے۔ وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ صوفی الیاس صاحب نے شادی کے فنکشن کا سارا انتظام اپنے گھر میں ہی رکھا تھا۔ فیروز بخت نے میرج ہال کے لیے بات کی تھی، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ میرج ہال کی بکنگ بآسانی افورڈ کر سکتے تھے، مگر انہیں لڑکیوں کا کھلے عام میرج ہال میں جانا، لوگوں کا دیکھنا، تصویریں اور مووی بنوانا پسند نہیں تھا۔ اسی لیے ساری ارینجمنٹس گھر پر ہی کروائی گئی تھیں۔ ساتھ والی کوٹھی ایک دن کے لیے کرائے پر لے لی گئی تھی، جہاں مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، اور اپنے گھر میں عورتوں کے لیے ارینجمنٹس کروائی گئی تھیں۔ ان کے گھر میں بس دولہا کی فیملی کو آنے کی اجازت تھی،
باقی سارے مرد مہمان ساتھ والی کوٹھی میں براجمان تھے۔ ان کے بتائے ہوئے مقررہ وقت پر بارات پہنچ گئی تھی اور ہر طرف بارات آ گئی کا شور مچ گیا تھا۔ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹیں لیے گیٹ کی روش پر دونوں سائیڈز میں کھڑی تھیں۔ سبھی لڑکیاں جھکی شرمائی سی تھی، لیکن ان سب میں صرف ایک وہی تھی جو بڑے اعتماد کے ساتھ چہرے پر مسکان اور آنکھوں میں شرارت لیے کھڑی تھی۔ مہروز بخت نے پہلا قدم اندر رکھا تو پھول نچھاور کرنے میں بھی پہل اسی لڑکی نے کی تھی۔ مہروز بخت کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ وہ شرارت بھری نظروں سے حیران پریشان سے مہروز بخت کو دیکھ رہی تھی اور سب لڑکیوں کے ساتھ مل کر پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کر رہی تھی۔ فاطمہ، وہ زیر لب بولا تھا۔ ربی، ربی! سکینہ بیگم نے اس کی سمت آتے ہوئے اسے پکارا۔ جی مام۔ اندر جاؤ، فاطمہ تمہیں بلا رہی ہے۔ انہوں نے اسے پیغام دیا۔ اوکے، جاتی ہوں۔ وہ خالی پلیٹ کسی لڑکی کو تھماتی اندر کی سمت بڑھ گئی تھی اور مہروز بخت کے دماغ کو جھٹکوں کی زد میں چھوڑ گئی تھی۔ پوری رات چاہتوں کے زیور سے سجائی جانے والی خواہشیں کسی کے جھوٹ اور فریب کے صدمے سے دم بخود ہو کر رہ گئی تھیں۔ یعنی یہ لڑکی کوئی اور تھی اور فاطمہ کوئی اور۔ رات اس لڑکی نے اسے بے وقوف بنایا تھا اور اسے بے قراری سونپ کر خود لا تعلق ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مہروز بخت نے پوری رات اس کی تصویر کو دل میں بساتے اور صبح کا انتظار کرتے ہوئے آنکھوں میں رات بتا دی تھی، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے یہ رات بخش ڈالتا؟ اب فیصلے سے ہٹنا اسے کب قبول تھا؟ حسان، اپنی بھابھی دیکھی تم نے؟ اس نے اسٹیج پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کون سی بھابھی؟ حسان کو حیرت ہو رہی تھی۔ وہی بلیک شرارے والی۔ مہروز نے کچھ دور کھڑی کسی سے باتیں کرتی ربی کی سمت دیکھا۔ لیکن یہ تو کوئی اور ہے۔ ارے نہیں یار، یہی ہے تمہاری بھابھی۔ مہروز بخت کے ہونٹوں پر عجیب استہزائیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ فاطمہ بھابھی؟ چاہے یہ فاطمہ ہے چاہے کوئی اور، بس یہی تمہاری بھابھی ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا اور حسان پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ چکر کیا ہے۔ مام، مہروز نے عارفہ بیگم کو قریب بلایا۔ جی بیٹا؟ وہ بلیک کپڑوں والی لڑکی کون ہے؟ اس نے اشارہ کیا تھا۔ وہ فاطمہ کی کزن ہے، اس کی پھوپھی کی بیٹی، ربی احمد، لاہور سے آئی ہے۔ انہوں نے تعارف کروایا۔ آپ بیٹھیے میرے پاس۔ اس نے ماں کو اپنے قریب بٹھا لیا تھا اور پھر انتہائی سکون سے ان کی سماعتوں پر بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ ہل کر رہ گئی تھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آج تو لگتا ہے حقیقتاً چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ بیوٹیشین فاطمہ کو تیار کر کے پیچھے ہٹی تو پہلی نظر ربی کی ہی پڑی تھی۔ وہ کئی بار باہر لان میں گئی تھی اور کئی بار اندر فاطمہ کے پاس آئی تھی، ساتھ بیوٹیشین کو ہدایت بھی دیتی رہی۔ فاطمہ کا لہنگا میکے کی طرف سے تھا اور ولیمے کا سسرال کی طرف سے۔ دولہا کی کزن نائمہ بتا رہی تھی کہ دولہا نے ولیمے کا لہنگا خود اپنی پسند سے سلور کلر میں ڈیزائن کروایا تھا۔ دولہا بھی کسی چاند سے کم نہیں لگ رہا۔ ان کی مشترکہ کزن شہرین نے تعریف کی۔ جوڑی کمال کی ہے یار، سبھی تعریفیں کر رہی تھی۔ فاطمہ غضب ہو گیا۔ رقیہ بدحواسی بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ربی سمیت سب نے چونک کر دیکھا۔ خیر تو ہے؟ تیرے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ ربی نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ وہ دولہا نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں فاطمہ سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ ربی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رقیہ نے ان کے قریب بم پھوڑتے ہوئے وہاں موجود فاطمہ اور ربی کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ربی چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، باہر سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ ابا جان تو دولہا کو مار دینے کے در پر ہیں۔ رقیہ کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ فاطمہ ساکت و صامت ہو گئی تھی اور ربی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ اگر اس نے ایسی حرکت کی ہے تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، اور اگر تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو تو ہم تمہارا سر قلم کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ صوفی الیاس صاحب کی آواز وہاں موجود لوگوں کو ٹھٹھرا کے رکھ گئی تھی۔ ربی کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہائے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ دل ہی دل میں ہول رہی تھی۔ سکینہ، بلاؤ اپنی بیٹی کو۔
انہوں نے برف سے زیادہ سرد نظروں سے بہن کو دیکھا تھا۔ سکینہ بیگم اور احمد صاحب خود پتھرائے ہوئے کھڑے تھے۔ سکینہ، وہ یکدم بہن پر دہاڑ اٹھے۔ جی بلاتی ہوں۔ سکینہ بیگم باہر نکلی، لیکن ربی ڈرائنگ روم کے باہر ہی چوکھٹ سے لگی کھڑی تھی۔ ربی میرے ساتھ آؤ۔ موم، ربی روحان سی ہو گئی، لیکن سکینہ بیگم اس کی بھرائی ہوئی نظروں سے نظر چرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب لے گئی تھی۔ ادھر آؤ لڑکی، صوفی صاحب نے اسے سامنے آنے کو کہا۔ جی؟ وہ لرزتے جسم کے ساتھ بمشکل آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے اس لڑکے کو کہا کہ تم فاطمہ ہو؟ انہوں نے بلند آواز سے پوچھا۔ ربی نے بے بسی سے نظر اٹھا کر مہروز بخت کو دیکھا۔ بولو، تم نے کہا تھا؟ وہ غرائے تھے۔ جی میں نے کہا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ باتیں کی؟ جی کی تھی، لیکن یہ سب ایک شرارت۔ چٹاخ! صوفی الیاس صاحب کا بھاری ہاتھ پوری قوت اور پوری نفرت سے اس کے گال پر پڑا تھا۔ بے شرم، یہ شرارت ہے تمہاری نظر میں؟ وہ اتنی بلند آواز سے دہاڑے تھے کہ پورے گھر کے در و دیوار ہل کر رہ گئے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ربی بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی رہ سکی۔ مامو جان، اس میں میری کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ میں نے واقعی محض ایک شرارت میں ان سے یہ سب کہا تھا، مذاق کیا تھا بس۔ اس نے اپنا دفاع کیا تھا۔ یہ مذاق ہے؟ کسی غیر اور نامحرم مرد سے باتیں کرنا، اسے اپنے آپ کو اس کی ہونے والی بیوی ظاہر کرنا مذاق ہے تمہارے لیے؟ وہ نفرت سے کہہ رہے تھے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی مامو جان، مجھے معاف کر دیجئے۔ ربی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہارا نکاح پڑھوا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک انتہائی فیصلہ کر ڈالا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ربی کے قدموں سے زمین سے رک گئی تھی۔ احمد مرتضیٰ، مولوی صاحب کو بلانا ہے یا پھر ہمارے فیصلے سے کوئی اختلاف ہے تمہیں؟ انہوں نے سر جھکائے شرمندہ کھڑے احمد صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں پاپا، مجھے یہ فیصلہ نہیں منظور۔ مہروز بخت فاطمہ کا نصیب ہے۔ وہ دلہن بنی بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ وہ مر جائے گی۔ ربی لپک کر اپنے باپ کے سامنے آئی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، صابر، شاکر، شرم و حیا والی، اور اب تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو۔ صوفی الیاس صاحب کے لہجے میں نفرت و حقارت تھی۔ موم پلیز کچھ تو بولیے۔ پاپا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے التجائے کر رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے شرم کے مارے زمین میں گڑ چکے تھے۔ انہوں نے صوفی الیاس صاحب کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، اور ربی کے دہاڑے مار مار کر رونے کے باوجود اس کا نکاح سید مہروز بخت کے ساتھ کروا دیا گیا تھا، اور چند ہی لمحوں میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا گیا تھا۔ لیکن ربی کی آنکھوں کے سامنے بار بار دلہن بنی فاطمہ کا چہرہ گھوم رہا تھا، پتھرایا ہوا چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر شکایت رقم کر رہی تھیں۔ ربی کا دل اور ضمیر کسی بھاری بوجھ تلے آ گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نیزے کی انی اس کے کلیجے میں گڑ گئی ہو۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن قسمت نہ جانے کیسی پائی تھی کہ رخصتی کے وقت ماں باپ نے اس کے سر پر ہاتھ تک نہیں رکھا تھا۔ وہ روتی بلکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہاں موجود کئی لوگوں کو افسوس ہوا تو کئی لوگوں کو چٹخارے دار موضوع ملا تھا، اور کئی اس کی اس سزا پر خوش ہوئے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو فاطمہ کی دلجوئی کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ربی کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس پر کیا بیتی تھی، اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ قصوروار تھی۔ اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا تھا۔ اسے سب رشتوں سے دور رہنے کی سزا ملی تھی، قطع تعلق کی سزا۔ وہ گاڑی سے پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، مگر اسے کسی نے بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ تو listeners, this was the end of the شرارت۔ تو یہ تھا ہماری ناول کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، اور یہ ایپیسوڈ بہت ہی کوئی انٹرسٹنگ، کوئی دھماکے دار تھا۔ مطلب مجھے تھوڑا تھوڑا اندازہ تو تھا کہ ہیروئن نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہوگا، بٹ اس حد تک اس کا نہیں پتا تھا۔
تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ جلد ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے, مطلب کہانی کہاں اینڈ ہوتی ہے. کیا ان لوگوں کا پیچ اپ ہو جائے گا, اور اگر ہوگا تو کیسے ہوگا, کیونکہ یہ ناول میرے لیے بھی نیو ہے, تو میں بھی ایکسائٹیڈ ہوں جاننے کے لیے کہ ربی اور مہروز کی کہانی کا انت کہاں پر ہوتا ہے. تو چلیے پھر جلد ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.